बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा सच और हक़ की बात करनी चाहिए, वरना इसी तरह मुँह की खानी पड़ती है। जिस तरह आज हमारे कई तज्ज़ियाकार आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह की बातें करते रहे कश्मीर के हमारे भाइयों के बारे में, आज उनको मुँह की खानी पड़ रही है कि कहते थे ये जी भारतीय एजेंट हैं, ये देखें ये मकबूजा कश्मीर की कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनका एजेंडा ये है, इनका एजेंडा वो है। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसके अलावा दीगर जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी में शामिल है, जितने लोग गए थे वो मुतालबात कितने मान कर आए, जितने मुतालबात थे उससे भी 3-4 ज़्यादा मुतालबात माने गए। और जो मुतालबात माने गए हैं, जब ये आप सुनेंगे तो मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि इसमें कौन सा कोई एक ऐसा मुतालबा है जो कोई गैर कानूनी था, गैर आइनी था, जिससे कोई भारत को फ़ायदा हो रहा था या मकबूजा कश्मीर की कॉज को नुकसान हो रहा था, या कोई ऐसी चीज़ जो बुनियादी हक़ के अलावा थी, वो ये मांग रहे थे। यानी बुनियादी सहूलतें सेहत की नहीं थी। मुतालबा तभी माने गए कि हाँ जी ये सेहत दी जाएगी, एमआरआई मशीन दी जाएगी, ये एक्सरे मशीन होगी। नहीं, इस तरह की बुनियादी चीज़ें अगर आज़ाद कश्मीर में नहीं थी तो फिर क्या कर रही थी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत? ये बहुत बड़ा सवाल है। 8 बजे जाकर सुबह खबर आई, क्योंकि रात गए तक मुज़ाकरात भी चलते रहे, उसूली फैसला हो गया, लेकिन बात यह कि लिख कर एक चीज़ सामने आनी चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। वो सब बातें अब सामने आई हैं और इसमें पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तानियों की फतह है, आज़ाद कश्मीर के हमारे भाइयों की, बहनों की, उनके बुज़ुर्गों, बच्चों की, सब की फतह है ये कि फ़ाहम व तफ़हीम से मामला हल हो गया। काश हुकूमत होश के नाखून लेती और जो जानी माली नुकसान हुआ उससे पहले सब कुछ हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बस यही है कि वो हुकूमत को आदत हो गई है 100 जूते 100 प्याज की, क्योंकि हर तरफ सोचा गया तशद्दुद जबर करेंगे तो मामला सही हो जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, कहीं पुलिस वाले जाकर वकला से माफ़ी मांग रहे हैं, कहीं तलाल चौधरी जाकर साफ़ियों से माफ़ी मांग रहे हैं। ये क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए कि तकब्बुर और गुरूर इस हद तक चला गया है कि अब कुछ भी है, ऑर्डर्स ही हैं, मारो पीटो और जितना हो सकता है तशद्दुद करो। वो जब उल्टा पड़ जाता है तो फिर ये माफ़ी तलाफ़ी से काम खत्म कर दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रुकना नहीं है, ये सिर्फ वकला और साफ़ियों के लिए ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये तो अब हो गया, तरीके से वारदात आगे ही बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे मज़ीद घुटन पैदा की जाएगी, क्योंकि ये 3.5 साल का गुज़श्ता निज़ाम इसी तरह से चल रहा है और इसका तसलसल इसी बिना पर है कि जितना हो सके लोगों को दबाया जाए। फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी हौसला अफजा खबर आई है, क्योंकि हमास ने ज़्यादातर नुकात पर एग्री कर लिया है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें थीं जो इसराइल चाहता था वो नहीं मानी। मसलन ये कि जी हमास का वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमास इलाके से चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमास ने कहा है जी तमाम यरगमालियों को हम रिहा कर देते हैं और एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हम मान लेते हैं। यानी हमास पीछे ज़रूर हट रही होगी, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी आएगी। ये नहीं कि मगरब की कोई अथॉरिटी आ जाएगी जिसमें टोनी ब्लेयर होंगे या ट्रंप होंगे और वो गज़ा का इंतज़ाम संभालेंगे। नहीं, फ़लस्तीनी ही हो और उन्हीं की एक बॉडी हो, वो आकर संभाल ले। तो ट्रंप ने एक तरह से इसको वेलकम किया है और कहा है इसराइल से कि फौरी तौर पर अब हमले और बमबारी बंद कर दी जाए। तो उम्मीद है कि अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है अमेरिका को कि पसनी में, बलूचिस्तान में, गवादर के करीब पसनी में पोर्ट एक अमेरिका बना दे और वहाँ पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट हो और अमेरिकन कंपनीज उसको संभाले। अब प्लान ये नज़र आता है कि गवादर में चाइना का रसूख हो, पसनी में अमेरिका और इसके साथ कराची का कहा जाता है यूएई के साथ। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो अल्लाह करे कि चीन भी इस पर मुतमईन हो और ये ख्याल किया जाता है, सोच ये है कि जब 2 बड़ी आलमी ताकतें उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे तो शायद यहाँ पर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा जो पीछे एक ग्रेट गेम चल रही है जिसकी वजह से अमन नहीं हो पा रहा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स चाहेंगे कि यहाँ पर अमन हो और उससे फिर भारत पर भी प्रेशर डाला जाएगा। सोच ये है, अल्लाह करे कि इसमें कामयाबी हो। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि अब बलूचिस्तान में एक और जो पोर्ट है, बंदरगाह है पसनी की, तकरीबन $1.2 अरब की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो अमेरिका से पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप आएँ, संभालें और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और जो माइंस मिनरल्स की बात होती है उस तक रसाई अमेरिका को मिल जाएगी। लेकिन अब अगर इसमें कुछ खदशात हैं तो वो ये हैं कि क्या चाइना इस चीज़ को मानेगा और इस पर खुश होगा? मसला है क्योंकि अमेरिका के सदर ये कह चुके हैं कि हमें बगराम एयरबेस अफ़गानिस्तान की चाहिए ताकि हम चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उनकी न्यूक्लियर एसेट्स पर, उनके जौहरी हथियारों पर नज़र रख सकें या वहाँ तक हम चंद घंटों की दूरी पर हम होंगे। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आप देंगे तो ज़ाहिर है चाइना के खदशात तो होंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बड़ा बैलेंस चीज़ों को देखा जा रहा है, तो उम्मीद है कि इससे भी अच्छी खबर सामने आएगी।
ایک اور خبر یہ ہے کہ روس نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے یوکرین پر. اس میں ڈرونز ہیں, اس میں میزائل ہیں, اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے, اور یہ کروز میزائل بھی اس میں استعمال کیے گئے ہیں. اب ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی میں نے ہر جگہ امن کرایا, مجھے نوبل انعام دو. اب اللہ کرے کہ فلسطین کا معاملہ کچھ حد تک حل ہو جائے تو بڑی بات ہے, مزید جانیں بچ سکیں. اب اسرائیل کا دیکھنا ہے کہ وہ مانتا نہیں مانتا, کیونکہ ٹرمپ کافی حد تک یہ مان گئے اچھا حماس کسی حد تک رہتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ حماس یہاں سے چلے جائے, لوگ یہاں سے علاقہ خالی کر کے چلے جائیں ورنہ بمباری ہوگی, لیکن حماس نے کہا جی ہم سب لوگوں کو یرغمالیوں کو حوالے کر دیتے ہیں اور ہم پیچھے ضرور ہٹتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ حماس یہاں سے چلے جائے اور ایک اتھارٹی, انڈیپینڈنٹ اتھارٹی جو فلسطینیوں کی اتھارٹی ہو, وہ آ کر غزہ کے انتظامات سنبھال لے. ابھی تو حماس کے پاس ہے. تو اسی پر ٹرمپ نے کہا چلیں کچھ تو ہے, تو فوری طور پر جنگ بندی ہو. ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جی یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. انہوں نے پوٹن سے بھی گلا کیا, پہلے تو زیلنسکی جو سربراہ ہیں یوکرین کے ان سے ناراض تھے, پھر پوٹن کی طرف آ گئے کہ جی پوٹن نہیں مان رہا. تو واقعی ولادیمیر پوٹن روس کے صدر نہیں مان رہے اور انہوں نے مزید حملہ کر دیا ہے. اس سے پہلے جدید طریقے سے جو حملہ ہوا تھا چھوٹے ڈرون سے, کس طرح کنٹینر کے ذریعے اندر لے جا کر, وہ دنیا کی حالیہ تاریخ میں سب سے انوکھا حملہ تھا کہ وہاں جا کر اور بڑے بڑے جہازوں پر ان چھوٹے ڈرونز کے ذریعے یوکرین نے رشیا پر حملہ کیا تھا. وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. تو جب سے یہ روس اور یوکرین کی وار چل رہی ہے, کئی سال اس کو ہو گئے, اب سوچا تھا کہ جی چند ماہ کی گیم ہوگی, تو یہ وہی افغانستان والی صورتحال سے بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے بعد اب روس نے, پوٹن نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے کروز میزائلوں ڈرونز کے ذریعے اور یوکرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنلی بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے. اب آ جائیے جی کہ عمران خان کا سرخرو ہونا. تحریک انصاف وہ واحد جماعت, جی ہاں وہ واحد پاکستان کی بڑی جماعت جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی, جو ان کے مطالبات تھے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. نہ پیپلز پارٹی تھی, نہ نون لیگ تھی. نون لیگ کی طرف سے اسحاق رانا ثناء اللہ ہوں یا ان کے بیسٹ عقیل ہوں, وہ تو کہہ رہے تھے جی یہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, وہ جی بھارت کی طرف سے یہ ہو گیا ہے, یہ شرانگیزی ہو رہی ہے, بھارتی ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا ہے, یہ بیانات دے رہے تھے. تو یہ تو حال تھا. تو تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی وہ خود بھی ان کے احتجاج میں جا کر اظہار یکجہتی کرتے رہے اور باقاعدہ سٹیٹمنٹ آئی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے, اور یہی کہا گیا ہمارے تجزیہ کار پروگرامز میں کہ جی دیکھیں تحریک انصاف تو شدت پسندوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تھی, اب جناب وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ آ گئی ہے, جہاں بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے مخالف کھڑے ہو رہے ہیں, را چلا رہا ہے ان کا سارا سیٹ اپ, اور بھارت سے چل رہا ہے عمران خان کا ٹویٹر اور سوشل میڈیا, وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. مگر تحریک انصاف اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹی, اور ظاہر ہے کہ پیچھے عمران خان کی ڈائریکشن کہ جی یہ جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس لحاظ سے بھی تحریک انصاف سرخرو ہوئی کہ اصولی موقف ان کا جو تھا انہوں نے اپنایا. اس میں ان کو شدت پسند کہا گیا, جس طرح کشمیر ایکشن کمیٹی کو کہا گیا, جو بھی کہا گیا, لیکن پھر بات یہی صحیح ثابت ہوئی کہ ان کے مطالبات درست تھے. اب جو معاہدہ ہوا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر کے تمام مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں, ان کو میں جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ چیز پتہ چل سکے کہ جی اس میں کیا ناجائز تھا. جو ان کے مین مطالبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بڑی تیزی سے, لیکن یہ سننے لائق ہیں سبھی. اس میں ایک تو یہ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے. 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے شہریوں کو اتنا ہی معاوضہ دیا جائے گا جتنا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کو. گولیوں سے زخمی کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو ایک نوکری 20 دن کے اندر دی جائے گی. 3 مظفر آباد پونچھ ڈویژن کے 2 اضافی تعلیمی بورڈ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن سے 30 دن کے اندر منسوب کیے جائیں. میرپور میں منگلا ڈیم کی مد کی گئی زمین 30 دن میں ریگولرائز کی جائے. 5 لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 والی پوزیشن اور عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دن میں بحال کیا جائے. 6 حکومت آزاد کشمیر 15 دن میں صحت کارڈ کا اجرا کرے گی. اب یہ وہ صحت کارڈ آپ دیکھیں عمران خان کا ویژن تھا. پھر لوکل گورنمنٹ, یہ 5واں جو پوائنٹ ہے, پاکستان میں کہیں لوکل گورنمنٹ کے اس طرح پراپر الیکشنز نہیں ہو رہے, اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. 7 حکومتی فنڈ سے مرحلہ وار سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی مشین آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں دی جائیں گی. اب دیکھیے کہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی مشین مانگنا یہ کہاں بھارت نوازی ہے, مجھے بتا دیں. 8 حکومت پاکستان 10 ارب روپے آزاد کشمیر میں بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے ادا کرے گی. 9 آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ممبران مشیران کی تعداد کم کر کے 20 کی جائے گی. 40 لاکھ لوگوں کے لیے 20. دیکھیں یہاں تو 25 کروڑ عوام کے لیے کہتے ہیں جی چلو 50-60 ہو جائیں کافی ہیں, وہاں 40 لاکھ آبادی ہے اور 20 تک اب لائے ہیں تعداد, ورنہ 36 کی تعداد وزراء اور مشیر کو ہوگی. تو اس میں کیا غیر قانونی غیر آئینی ہے. 10 احتساب بیورو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ زم اور اس کو نیب قانون سے ہم کیا جائے. 11 حکومت پاکستان 2 ٹنلز کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرے
اور اس میں ایک کہوری ٹنل اور دوسرا جیلانی ٹنل دسمبر 2022 میں سعودی حکومت فنڈ دے چکی ہے لیکن مکمل نہیں ہو رہی. 12 مہاجرین نشست تب تک معطل رہیں گی جب تک خصوصی قانون کمیٹی اپنی رائے نہ دے, اور 6 رکنی قانون کمیٹی میں 2 رکن حکومت پاکستان, 2 حکومت آزاد کشمیر اور 2 رکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہوں گے. 13 رواں مالی سال میں میرپور آزاد کشمیر بین الاقوامی سطح کے ایئرپورٹ کے قیام کا منصوبہ تشکیل دیا جائے. 14 90 دن میں آزاد کشمیر کی پراپرٹی ٹیکس پنجاب اور خیبر پختونخوا جتنے کیے جائیں پراپرٹی ٹیکس جو ہیں ان کے برابر ہوں. 15 ہائی کورٹ کے 2019 کے ہائیڈل پروجیکٹ فیصلے پر عمل درآمد. 16 رواں مالی سال آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں پانی کی فراہمی. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں نرسز ہی تعیناتی اور آپریشن تھیٹر کا قیام. 18 گلپور اور رحمان کوٹلی میں پلوں کی تعمیر. ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی جائے. تعلیمی اداروں میں داخلے کوٹے کے بجائے اوپن میرٹ پر. کشمیر کالونی ڈڈیال میں پانی کی سپلائی. ریفیوجیز ڈڈیال کے مندر کالونی میں ہی ان کو پراپرٹی رائٹس دیے جائیں. ٹرانسپورٹ پالیسی کو عدالتی فیصلے کے مطابق ریویو کیا جائے. اور ستمبر 1 اور 2 اکتوبر کو راولپنڈی اسلام آباد سے گرفتاریاں کشمیریوں کو رہا کیا جائے. اب ان کی ایک نگرانی کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور اس میں حکومتی بھی لوگ شامل ہوں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کون سی بات غلط تھی. بنیادی چیزیں مانگی ہیں اور باقی وزراء اور وہ باقی لوگوں کی جو ہے نا وہ کم کر دیا گیا, اور وہ باہر کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی. اب یہ سب کچھ مجھے بتائیے غلط کہاں تھا. پھر عمران خان کے حوالے سے دیکھیں, یہ ابھی تک حکومت ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں دے سکی اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ جال سازی کے ذریعے آئے. BBC میں اب چھپا ہے, ہر طرف اب اسی کی بات ہو رہی ہے کہ کامن ویلتھ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلے کے نشان پر پابندی. اب کامن ویلتھ نے یہ رپورٹ دبا کر رکھی تھی, چھپا کر رکھی تھی, یہ لیک ہوئی, اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ کامن ویلتھ اتنے ممالک میں شامل ہیں, اتنے ایکسپرٹس ہیں, وہ جا کر دیکھتے ہیں کہاں الیکشنز ٹھیک ہو رہے ہیں کہاں نہیں. تو انہوں نے کبھی اتنا عرصہ رپورٹ نہیں چھپا کر رکھی. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کس طرح موجودہ نظام یہ حکومت کھیل رہی ہے, سوچیں ذرا کیا کیا فائدے ان کو دے رہی ہوگی کہ انہوں نے رپورٹ ہی چھپا لی. اب وہ لیک ہوئی تو ان کو سامنے لانی پڑی ہے. اب چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. عمران خان نے جو الزامات لگائے تھے وہ سارے اس میں سچ ثابت ہو رہے ہیں. کامن ویلتھ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلے کے نشان پر پابندی, گرفتاریاں اور الیکشن کے دن موبائل سروس کی بندش جیسے معاملات نے عام انتخابات 2024 کو متاثر کیا اور ایک پارٹی کے آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی صلاحیت کو متاثر کیا. یہ دیکھیے آپ, ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو, بس کسی طرح سے بھی کوئی اس میں امکان نہ ہو. اچھا, اب 130 پاکستانی وکلاء صحافی سول سوسائٹی کے ارکان کا کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کو لکھا گیا خط. یہ PTI نے شیئر کیا ہے جی, اور اس میں 19 ماہ کی غیر معمولی تاخیر کیوں کی گئی, تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کامن ویلتھ سے. اور پھر یہ 2024 میں تیار تھی, سرکاری طور پر 30 ستمبر 2025 کو جاری ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ اور یہ ٹیلی کام بندش اور ووٹ تضادات کے ذریعے انتخابی نتائج میں مداخلت, اپوزیشن PTI کے ارکان کی دھمکیاں, گرفتاری, لاپتہ ہونا. تو یہ مطالبات ہیں. آزادانہ تحقیق, مستقبل میں رپورٹس کے لیے مقررہ وقت, عوام سے سرکاری معافی. کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا, لیٹ کیوں کیا گیا. موبائل فون سروس بند کر دی گئی. کئی حلقوں میں پولنگ سٹیشنز کے اصل نتائج یعنی فارم 45 حتمی حلقہ وار نتائج فارم 47 میں واضح تضادات پائے گئے. ایسی بے ضابطگیاں اس خدشے کو جنم دیتی ہیں کہ کچھ نشستوں پر کامیابی غیر قانونی طور پر دی گئی اور عوامی رائے کو مسخ کیا گیا. کامن ویلتھ آبزرور گروپ نے پاکستان کے 2024 عام انتخابات کے بارے میں طویل انتظار کے بعد اپنی حتمی رپورٹ آخرکار جاری کی ہے. اس میں یہ سب چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں. انتخابی کوریج میں غیر جانبداری کا فقدان تھا. ریاستی نشریاتی ادارے خاص طور پر PTV نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو غیر معمولی کوریج دی, جبکہ PTI کے حمایتی یافتہ آزاد امیدواروں کو نظر انداز کیا. نشریاتی اداروں کو ہدایت دی گئی کہ عمران خان کا نام تک نہ لیں اور صرف چیئرمین PTI کہہ کر ذکر کریں. مین اسٹریم میڈیا میں PTI امیدواروں کی بہت کم مثبت کوریج ملی. کامن ویلتھ آبزرور گروپ نے پاکستان کے 2024 کے عام انتخابات پر یہ چارج شیٹ جاری کی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ کتنی کمزور اور جال سازی پر مبنی یہ ساری حکومت ہے. اچھا, امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ حملے روکنے کا مطالبہ. حماس نے ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا ہے. حماس کے رد عمل کے بعد مستقل جنگ بندی کی کوششیں تیز ہیں. قطر کے مصر اور امریکہ سے رابطے. پھر اس میں ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ٹرمپ نے عرب ممالک کو, ترکی کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اس دفعہ پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے, تو یہ پاکستانی حکومت کے لیے ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا اس دفعہ انہوں نے نام نہیں لیا, ورنہ یہاں اور تنقید ہونی تھی. تو کہ جی یہ دیکھیں آپ نے جو اپریشیٹ کیا ٹرمپ کو بغیر پڑھے اس کے نکات, تو اس نے آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا. تو شاید ٹرمپ نے اس وجہ سے کہ جی اسحاق ڈار نے کہا ہے جی یہ تو وہ تھے ہی نہیں مطالبات, تو یہ کیا ہے, تو ٹرمپ کہیں تھوڑے سے اس وجہ سے ہلکے پھلکے ناراض نہ ہوئے ہوں. تو یہ چیز بھی
ہو سکتی ہے. خیر تو بڑی اچھی بات ہے جی کہ پاکستان میں معاملات کچھ سلجھ گئے ہیں, کچھ بہتری آئی ہے, لیکن جب تک پاکستانی عوام کو ان کے حقوق آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیے جائیں گے, پاکستان میں جو جس کا حق ہے اس کو نہیں دیا جائے گا, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, تب تک مکمل دیر پا پاکستان میں ترقی, خوشحالی, سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. یہ بات بڑی واضح ہے. تو یہ اب کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے, دیگر آپ کو چیزیں کچھ بہتر ہوتی نظر آئیں گی, لیکن مکمل اگر آپ نے بہتری دیکھنی ہے تو اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے, ورنہ پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا, پھر اس کو اس دبانے کی کوشش ہوگی اور نئے سے نئے مسائل جنم لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.